बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम इत्मीनान पेश कर दी गई है और इसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान में एक भूचाल आया हुआ है। जोड़ तोड़, हाश ट्रेडिंग, मुलाकातें, मुज़ाकरात, तरगीबात और क्या क्या कुछ नहीं हो रहा। ये बिला वजह एक दिन की बात नहीं थी। आपने देखा कि इस पर बाकायदा होमवर्क किया गया है और मौलाना फजल रहमान साहब, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब ने इसको सीक्रेट रखा। लेकिन जब 27 तारीख को कराची से काफिला चला तो आपने देखा कि रास्ते में चलते चलते उनकी जो तकरीरों में गुस्सा और उस किस्म की चीज़ें ज़्यादा आती गई और आखिरकार जब 8 तारीख को इस्लामाबाद के नज़दीक पहुँचे तो वो तहरीक अदम इत्मीनान पेश कर दी गई। जिस तरह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है इसके बाद अगर इन केस ये हमारी तहरीक अदम इत्मीनान कामयाब हो जाती है तो वो भी हमने एक ब्लू प्रिंट तैयार किया हुआ कि कौन किस सीट के ऊपर उसको हमने मिनिस्टर बनाना है, चीफ मिनिस्टर बनाना है, वज़ीर आज़म बनाना है, वगैरह वगैरह। पाकिस्तान के मौजूदा हालात क्या हैं, पोलिटिकल जियोग्राफिक किस किस्म की सिचुएशन है। रोज़ाना आप देखिए कि वज़ीरिस्तान, बलूचिस्तान में तकरीब कारी हो रही है और दहशत गर्द जो है वो लोगों को निशाना बना रहे हैं और शहादतें भी हो रही हैं। अभी जिस वक्त रास्ते में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बहन को वो आपने देखा कि कैमरा लगा तो उस दिन तकरीबन 63 जो है पेशावर के एक बाज़ार में शहादतें हुई। लेकिन यह है कि मीडिया ने भी और उस पर जो सिर्फ और सिर्फ फिक्रमंदी वो ये थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो सिस्टर है आसिफा भुट्टो जरदारी, उस वो ड्रोन जो है कैमरा लगा है। ये हमारी हालत ये है कि हम प्रायोरिटी को किस तरह देखते हैं। और ये है कि OIC के तकरीबन वज़ीर ख़ारजा की बहुत बड़ी तादाद इस्लामाबाद में OIC के इजलास में शिरकत के लिए उन्हीं ही तारीखों पर आ रही है। और फिर JF थंडर जो हैं वो भी आप देखो पहली दफ़ा ये प्रवास करेंगे 23 मार्च पर। 23 मार्च क्या है, करारदाद पाकिस्तान का दिन है जिसको हम यौम पाकिस्तान कहते हैं, जिसमें 5 से 10 लाख आदमियों ने जानों का नजराना पेश करके ये मुल्क हासिल किया था। हम क्या करने जा रहे हैं, बेसब्रे हैं, क्या करते हैं। आपने देखा कि वज़ीर पाकिस्तान जो हैं वो अब अपने अलाइज से मुलाकातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो शुजात साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात की है। सियासी पार्टियां जो हैं आवाम को गालिबन बिल्कुल ही बेवकूफ़ समझती हैं। ये ठीक है, सियासत में चीज़ हतमी नहीं होती, लेकिन अगर चीज़ें इस तरीके से 11-11 साल को जेल में रहा हो और वो कहता रहा हो कि कल की तकरीर जो थी आसिफ अली जरदारी साहब उसने कहा कि अगर हमने इस वक्त इमरान खान को छोड़ दिया तो तारीख हमें माफ़ नहीं करेगी। यही अल्फाज एक ज़माने में मियाँ नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक़ बैन ही अल्फाज थे। तो इस पर हम बात करते हैं। मियाँ नबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़ियाकार हैं। शमसाली साहबा PTI की यहाँ नुमाइंदगी कर रही MP हैं। वेलकम टू द शो। पर हमारे साथ ब्रिगेड गज़नफर सैयद साहब मौजूद रहेंगे और डॉक्टर कैस साहब। मियाँ नबीब साहब, अब तो तबलीग जंग बढ़ चुका है और आपने देखा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के दौरान इसी चीज़ों से डरते हुए जब 18 महीने बेनज़ीर और मियाँ नवाज शरीफ साहब 22 महीने कभी किसी को टाइम नहीं मिला। और अलमिया यह है कि आज तक ये इल्ज़ाम एस्टेब्लिशमेंट लगता रहा कि किसी वज़ीर आज़म को भी वक्त पूरा करने नहीं दिया जा रहा। अब वही जमातें जो उस चीज़ को हल करने के लिए बेनज़ीर शहीद के साथ एक टेबल पर बैठ के जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था वो ही इसको सबूताज करने, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। आपने एक फिक्रा कहा कि ये मिसाके जमहूरियत में इन्होंने तय किया था कि जी एक दूसरे की टांगें नहीं खींचेंगे और वक्त पूरा करने दिया जाएगा। और जो माजी में 18 माह और 20 माह की हुकूमतें चलती रही हैं, 2-2, 2.5 साल की, वो सिस्टम अब ख़त्म हो जाएगा। देखें वो सारा कुछ 58(2)B के तहत होता रहा है। अब लेकिन मुझे तो ऐसा महसूस होता है 18(2)B भी उन्होंने ख़त्म की थी ना। जी। लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे ये जिस तरह कौम मुस्तकिल मिजाज नहीं है, शायद हमारी लीडरशिप भी मुस्तकिल मिजाज नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता था अगर देखें प्रोसेस, जमहूरी पोलिटिकल प्रोसेस इसी तरह से मुकम्मल होते हैं और मुस्तकिल मिजाजी आती है कौमों में भी और सिस्टम में भी, जब तक आप प्रोसेस को मुकम्मल नहीं होने देते। और कोई फर्क नहीं पड़ता था अगर ये तहरीक अदम इत्मीनान ना आती और इमरान खान को वक्त पूरा करने दिया जाता तो शायद मेरा नहीं ख्याल कि सिस्टम जो है वो इससे ज्यादा बेहतर, और वो एक कुदरती तौर पर जिस तरीके से एक तब्दीली आती है वो उसका कुदरती एक प्रोसेस होता है, और अगर आप उसमें शॉर्टकट लगाएंगे तो उसके नताइज भी होंगे। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है अदम इत्मीनान का मामला है
تو میرا جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کہیں نہیں جا رہے، عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہونا ناممکن سی بات ہے. اس کی 3-4 وجوہات ہیں. ایک تو دیکھیں کہ اس میں ابھی 20-22 دن باقی رہتے ہیں، اور 14 دن میں تو کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے 7 دن پھر جو ہے وہ ووٹنگ کے لیے ہوتے ہیں. تو دیکھیں یہ تاریخ جو بنتی ہے نا، یہ 23 مارچ بنتی ہے. تو اس وقت جب آپ کے ملک میں اسلامی ممالک کے تمام وزراء خارجہ موجود ہوں گے اور 23 مارچ کو پاکستان اپنی دفاعی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے جا رہا ہے، اس دن جو ہے وہ آپ عدم اعتماد کی تحریک پر بحث کر رہے ہوں گے، تو دنیا اس کو کس نظر سے دیکھے گی؟ یہ ایک پاکستان کو نمائندگی کون کر رہا ہوگا یعنی وزیر اعظم کے طور پر؟ اس وقت تک تو وزیر اعظم موجود ہوں گے نا، لیکن اگر یہ طاقت تو نہیں رہتی. ہاں بالکل. اصل بات یہ ہے کہ وہ جس طریقے سے ایک پوری قوم کا اعتماد حاصل ہوتا ہے وزیر اعظم کو، اگر آپ اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئیں گے تو وہ والا جذبہ اور اس طریقے کے حالات، چونکہ دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، دنیا نے آنکھیں بند نہیں کی ہوتی، دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اب ان کی پوزیشن کیا ہے. تو وزیر اعظم کی وہ والی پوزیشن نہیں ہوگی. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ناممکن سی بات اس لیے میں کہتا ہوں کہ تحریک عدم اعتماد میں جو انہوں نے اسٹریٹجی اختیار کی ہے حکومت نے، وہ یہ ہے کہ وہ 172 ممبران جو ہیں اپوزیشن نے پورے کرنے ہیں. تو میرا نہیں خیال بہت کچھ اگر وہاں تک لوگ پہنچیں گے تو پھر 18 کروڑ اور 80 کروڑ روپیہ بھی بڑا ہوتا ہے. اور پاکستان نے چھانگا مانگا نو کانفیڈنس بیننظیر کے خلاف، اس کے بعد کئی واقعات ہوئے، بڑے بڑے لوگوں نے پیسے آپ کے سامنے لیے. آپ تو باقاعدہ طور پر اس پروسیس میں تھے. نہیں، میں نے میری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ غلام حیدر بائی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کس طرح کامیاب ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں نے بینظیر بھٹو کے خلاف بھی عدم اعتماد کی تحریک میں اسلام آباد میں جا کے ہم نے اس کو سارا آبزرو کیا. یہ مری میں ان کے اجلاس ہوتے رہے، وہ بھی ہم نے سارے دیکھے. سی ایم تھے اس وقت میاں نواز شریف، اور جس طریقے سے جو ہے وہ پنجاب حکومت کو استعمال کیا جاتا رہا، جس طریقے سے دونوں حکومتوں میں آپس میں محاذرائی رہی، وہ سارا کچھ ہم اس کے عینی شاہد ہیں. تو آپ کو پتا جو فاٹا سے یا مختلف لوگ آئے تھے، پیسے دیے تھے کہ نہیں دیے تھے؟ مجھے بتائیے. نہیں، پاکستان کے ہر الیکشن میں پیسہ چلتا ہے، لیکن ابھی بھی لوگ پیسے لے رہے ہیں. ہمیں اطلاعات ہیں کہ لوگوں کو پیسے. بخاری نے کہا کہ مجھ سے بھی رابطہ کیا ہمارے ممبر سے. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس کے باوجود یہ اتنا آسان کام نہیں ہے عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کرنا. یہ اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں حکومت کے پاس بہت سارے ہتھ کنڈے ہیں، اور جو آپ کہتے ہیں نا کہ جی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نیوٹرل ہے، اس کا نیوٹرل ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ دونوں کی آپس میں زور آزمائی ہوگی، اور اس کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے کے باوجود بے شمار ایجنسیاں اور ادارے. اصل نقص کہاں ہے؟ پوری دنیا میں یہ اصول ہے کہ اگر کسی آدمی کے خلاف مبینہ طور پر صحیح اس کے اوپر ایف آئی آر درج ہوتی ہے، منی لانڈرنگ کا کیس ہوتا ہے، کرپشن کا کیس ہوتا ہے، عدالتوں میں فرد جرم ہی عائد نہیں ہوتی 3 سال تک، اگر کوئی فیصلہ ہونا ہوتا ہے تو پھر کلیئر ہو کے بندہ کلیئر ہو کے آئے، بری ہے تو بری ہو کے آئے، نہیں بری تو پھر الیکشن میں سالے دندنا بھی رہا، ملک سے باہر بھی جا گیا، سزائیں بھی ہو رہی ہیں، سزاؤں کی جس نے گارنٹی دی ہے وہ بھی پھر رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے تماشا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کے معاشرے میں برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا، اور جس قسم کی آپ کی لیڈرشپ نے گناہ کیے ہوئے ہیں، جس قسم کے ان پر الزامات ہیں، پوری دنیا میں کہیں بھی کسی مہذب ملک میں ایسے الزامات لگے ہوں تو وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. لوگوں نے سوسائڈ کیے ہیں ذرا سے الزامات پر، خاص کر کے لیڈرشپ نے. تو یہ تو صرف پاکستان کا ہی کمال ہے کہ یہاں ہر قسم کے گناہ کرنے کے باوجود دندناتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا کیا بگاڑ لیا کسی نے، کر لو جو کرنا ہے. تو یہ صرف زرداری آج تک اگر وہ 11 سال قید میں اگر جرم نہیں بنتا تھا تو جنہوں نے پرچے کرائے ان کو ڈسکوالیفائی کرتے، اگر جرم بنتا تھا تو وہ آگے صدر کیسے بن گئے. اس طرح میاں شہباز شریف کا معاملہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ 3.5 سال میں ظاہر ہے اگر بری ہوتے ہیں تو بری کر دے، اس میں کون سی بات. تو یہی تو سوالیہ نشان ہے آپ کے جسٹس سسٹم پر کہ لوگوں نے دیکھا کہ جن لوگوں نے اربوں روپے لوٹے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں اور ہر طرح سے مینج ہوتے ہیں، تو پھر جرم پروموٹ ہوا نا، اور اس کے بعد پھر گراس روٹ لیول تک اوپر سے لے کر نیچے تک پھر ہماری ایک میراتھن ریس لگ گئی کہ کس طرح لوٹنا ہے. تو ہر
آپ کے ادارے کیوں تباہ ہوئے, آپ کا ملک کیوں تباہ ہوا ہے, اکنامیکلی آپ کا فیلئر کیوں ہوا ہے, اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہر بندے نے ایک مطمع نظر ہی بن گیا کہ ہم نے لوٹنا اور لوٹ مار کا بازار کرنا ہو گیا. ہے. لیکن وجوہات دوسری بھی ہیں. شمسا علی صاحبہ, آپ خود دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جو پنجاب کی قیادت ہے اگر یہ اتنی کمپیٹنٹ ہوتی تو علیم خان کو منانے کے لیے عمران اسماعیل کو کراچی سے لایا جاتا. یہاں کے پاس کوئی ایسا بگ گند نہیں ہے, کوئی سمجھدار بندہ نہیں ہے کہ آپ نے یہاں کوئی دوست ہی نہیں بنائے. نہ پارٹیوں کو خوف ہے, نہ کوئی انتظامیہ کو خوف ہے. بیڈ گورننس کے طور پر اب پارٹی آپ کی آپ دیکھیں کہاں دیوار کے اوپر جا کے لگ گئی ہے. جی بہت شکریہ شاہد صاحب. دیکھیں بات یہ کہ پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ یہ بھی ایک بہت تاریخ بن رہی ہے. یہ ایک دنیا میں تعریف ہوگی کہ ایک ایماندار شخص کے خلاف یہ جو آیا عدم اعتماد. اور سوری محمد علی کو یہاں نکالا, سہروردی کو نکالا, کون نہیں پوچھتا. وہ تاریخ تو بن جائے گی, تاریخ آپ کو بن جائے گی. یہ ایک تاریخ ہے کہ یہ سب سے کرپٹ ٹولہ ہے وہ مل کے ایک اس بندے کے خلاف جو کہ ایماندار ہے اس کے خلاف. اور تو کیوں نہیں آپ نے کچھ کیا؟ عدم اعتماد نہیں. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ جیسے بھی میرے بھائی جی کہا تھا کہ اتنا نیچے تک یہ سسٹم پھیلا ہوا ہے تو اس کو لپیٹتے ٹائم لگے گا. لیکن ماشاءاللہ ہمارا جو لیڈر ہے ہم لوگ سارے اس کے ساتھ ہم یہ لگا ہے. آپ تو اپنا پوائنٹ آف ویو لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ پی ٹی اے کے جن سے نے جدوجہد کی وہ لوگ کہاں کھڑے ہیں, جو سکائی لیب کی طرح گرے وہ کہاں انجوائے کر رہے ہیں, جو 22 دن پہلے آیا تھا وہ وزیر اعلیٰ ہے, جو دھکے کھا رہے تھے 22 سال وہ باہر ہے. تو یہ تو پھر آپ کو دینا پڑے گا. چیز دیکھیں ایسا بات یہ ہے نا کہ جیسے آپ نے کہا کہ عمران اسماعیل صاحب کو کیوں بھیجا. دیکھیں وہ جو ہے علیم خان صاحب کے ساتھ ان کے بڑے اچھے روابط اور تعلقات ہیں, تو اچھے بندے کو چوز کر کے بھیجا تاکہ ان کے ساتھ جو بھی وہ ان کی بات ہے وہ پوری طریقے سے بات سن کے جا کے آگے وزیر اعظم صاحب تک پہنچائے. اور عمران اسماعیل جو ہے ہمارے بڑے پرانے آپ کیا علیم خان کو کوئی بھولا ہوا کہ اس نے الیکشن میں کتنا پیسہ خرچ کیا, کتنی جدوجہد کی؟ کیا علیم خان کو عمران خان کو اس سے پہلے نہیں ملنا چاہیے تھا؟ نہیں, میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جی میں جب علیم خان صاحب جو ہے ابھی تک کچھ دن پہلے تک بھی وہ سینئر منسٹر تھے پنجاب کے, اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ میری کچھ تھوڑی سی اپنی یہ مصروفیات ہیں, کچھ ایسی میری بزنس کی مصروفیات ہیں, اس کی وجہ میں ابھی فی الحال میں یہ اپنا عہدہ نہیں رکھنا. وہ کہتا ہے کہ یہاں کام آیا کو مانتے ہی نہیں. ہے یار محمد رحمدر نے بلوچستان میں کہا ہے کہ مجھے ایڈوائزر بنا دیا گیا, کبھی کسی میٹنگ میں نہیں بلایا. دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں یہ تو اس طرح کی گلے شکوے تو ہمیشہ, اور ہماری جماعت نے یہ کہتے ہیں نیا پاکستان, یہ بھی ایک نیا پاکستان کا حصہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے لوگ اپنا ہر کوئی اپنا نظریہ بھی دے رہا ہے, اپنی شکایات بھی کر رہا ہے. یہ کام کبھی آپ یہ جو موروثی شمسا کیا جواب دیں گے؟ 110 بلین روپے آپ ایک مہینے میں سبسڈی پیٹرول پر دے رہے ہیں اور وہ نیچے لوگوں کو فائدہ اس کا نہیں مل رہا. ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کدھر ہے؟ جو کم کیا ٹرانسپورٹ نے کرایہ کم کیا, باقاعدہ نیوز میں آیا کہ انہوں نے کرایہ کم کیا. لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں ملا. مسیح نہیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ یہ سبسڈی وغیرہ دیکھ کے تو ان لوگوں کا بہت جلدی پڑ گئی نا کہ ہم اب یہ اس کو اس سے پہلے کہ یہ اور آگے چلا جائے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو بھی پیسہ اس کو کہیں سے ملتا ہے ٹیکس کا, کہیں یہ لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں, کسی اور طرف. پنجاب میں اتنا بڑا صوبہ ہے, مجھے بتائیے اتنا بڑا صوبہ کتنے امن ہیں, کتنا کروڑ کوآرڈینیشن ہے کہ آپ لوگوں کو گروپ کوئی صوبائی میں بنا ہوا ہے 14 بندوں کا, ترین کا علیحدہ بنا ہوا ہے اور علیم خان کا علیحدہ بنا ہوا ہے. پارٹی کے اندر تو باقاعدہ دھڑے بن چکے ہیں. میں آپ کو دوبارہ یہ بتا رہی ہوں کہ ہماری کوئی فیسسٹ پارٹی نہیں ہے, یا پھر ہماری وہ جیسے موروثی اگر کوئی ذرا سا بھی ادھر سے ادھر ہو جائے تو کوئی ڈر کے مارے بات نہیں کر سکتا. یہ چاہے وہ نواز شریف کی فیملی ہو یا چاہے یہ زرداری کی فیملی ہو, اتنا ان کا ہولڈ ہے, پوری فیملیز کا ہولڈ ہے نا. یہاں پہ تو خان صاحب لیکن خان صاحب بیٹھے ہیں, میں نے دیکھا اور ایک دیانتدار بندہ وہ کہتا ہے کہ دیانتدار ہے لیکن کمپیٹنٹ بھی تو ہونا چاہیے. نہیں, کمپیٹنٹ بھی ہے. اس کی کمپیٹنس کا کیا آپ دیکھیں, سب سے زیادہ اس وقت ٹیکس کلیکشن ہمارا ہوا ہے, ہمارے یہ سب اتنے ابتر حالات ٹیکس لوگوں نے دیا, آپ نے کاروباروں کو دے دیا, آپ ڈیلر والوں کو دیتے, ٹیوبر والوں کو دیتے. پیٹرول پہ سبسڈی جو اس میں ریمیٹنس آئے بات ہے وہ لوگ ہمارے پہ اتنا. ڈاکٹر صاحب سے پوچھے, ڈاکٹر صاحب آپ تو قانونسٹ ہیں اور آئندہ کے لیے وزیر خزانہ ہے, میں بالکل یہ میری بات سنیں, مذاق کیا نہیں مذاق نہیں, آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے, آپ سچی بات کرتے ہیں. اس میں کون سا آپ سے بڑا ہے اکانومی میں؟ مجھے بتائیے. ڈاکٹر قیاس کا نام ہے, مجھے بتائیے کہ یہ جو عام طور پر اسی پر فوکس رہتا ہے, اور ہم بھی سچی بات تو یہ ہے کہ بلا وجہ بولتے رہتے ہیں. اگر پوری دنیا میں $130 کا بیرل ہو گیا تو ہمیں $250 کا تیل کا لیٹر ملنا چاہیے. اس حساب سے ٹیکس تو دے تھوڑے ساری قوم, جس نے سائیکل بھی نہیں رکھا وہ بھی دے, تانگے والا بھی دے, پیدل بھی دے. تو تیل ڈلوائے کار والا, اس کو سبسڈی دے, خوش سے ڈرتے ہیں ہم.
اور ٹپرس سے کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ سبسڈی کا کوئی فائدہ ہے اس میں؟ دیکھیں ایک بات تو ہوئی ہے جو آج رپورٹ اسٹیٹ بینک نے دی ہے کہ 13.5 سے مہنگائی جو ہے وہ 12.2 پہ آئی ہے. اچھا. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ان پٹ پرائسز نیچے آئیں گی تو آؤٹ پٹ پرائسز بھی آنی چاہیے. کمزوریاں تو گورننس کے ایشوز ہیں نا, جہاں وہ یہ جو مراتب تھی پرائم منسٹر کی, اس کو عوام تک پہنچانا تو پروونشل مشینری کا کام تھا, جو کا کام ہے, بالکل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا کام ہے. جی جی صرف ٹیکسی کا, چینجی کا, گارڈن کا, وہ باقاعدہ پکڑے کمیٹیوں کا کام ہے, یہ بیوروکریسی کا کام ہے. اور یہاں بہت ضروری ہے کہ جو ریفارمز وعدہ کیا تھا پرائم منسٹر نے جو بیوروکریسی کے, وہ لے آنے چاہیے. مزے کی بات یہ ہے کہ کل ایک بل آیا ہے جو عورتوں کے حق میں ہے, اور ابھی تک پرائم منسٹر کے مشیر جو ہے اس پہ کوئی بات نہیں کر رہے, اپنی واہ کاری نہیں رہے. جو ایک بہت بڑا بہت اچھا بل کل ہی آیا ہے, اس سے پہلے بھی 2-3 ایسے چیزیں کی گئی ہیں. سر بات یہ ہے کہ آپ کے ہیلتھ کارڈز ہیں, آپ کے جو یہ ایکسپورٹس کے جو آپ نے مراتیں دی ہیں, آپ کے جو پاکستانی باہر سے یہاں پیسہ لا رہے ہیں, یہ ساری آپ کی پر آپ نے ریلیف دیا ہے, ڈیمز بن رہے ہیں, یعنی کہیں پیسہ لگ رہا ہے. سر بہت ریلیف ہے. صرف پرابلم یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کو ایڈورٹائز کرنا ہے وہ اور پالیٹکس میں چلے ہوئے ہیں. وہ کرکٹ کے اوپر کہ جو پچ اچھی بنی یا نہیں بنی, آج بیان آ گیا ہے. خرابیاں جو ہیں نا وہ ان نان الیکٹڈ مشیروں کی ہیں, جو مروا دیں گے اس گورنمنٹ کو. جب تک آپ وہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو جو واپس جانے ہیں الیکشن کے لیے لوگوں کو, ان پہ انتظار کرتے رہیں تو آپ یہ سارے کرائسس سے باہر نکل جائیں گے. مجھے جو ڈر ہے وہ یہ نہیں ہے, مجھے ڈر ہے کہ جو انٹرنیشنل جس ہم کہتے ہیں ڈیپ اسٹیٹ جو یورپ اور امریکہ کی ہے, وہ ناراض ہوئی ہے ہمارے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ سے, اور انہوں نے اب پیسہ جھونکنا ہے اس اپوزیشن کی. جھونکا ہوا ہے وہ تو ہم پہلی دفعہ ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی لے کے آئے ہیں, ہم ایشیا کے ساتھ کھڑے ہیں. جنرل حمید گل نے باقاعدہ ان کی چل رہی ہے اس وقت سوشل میڈیا پر, اس نے کہا امریکہ سے غلاموں مت ڈرو, کچھ نہیں بگاڑ سکتا, دوست برا ہے یہ. جی یہی, بٹ یہی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کو جو باتیں ایڈورٹائز کرنی چاہیے, جو باتیں اچھی آپ نے کی ہیں وہ بتانی چاہیے. بلکہ سے کرٹیسزم جو چند لوگوں نے تھوڑا سا گڑبڑ کی وہ آگے بڑھ گئے اور یہ پیچھے ہٹ گئے. ریفارمز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ہوتے ہیں. جو ایک سلیبس لے کے آئے تھے اس کے اوپر کوئی بات ان کے مشیروں اور نے نہیں کی. سو یہ نہیں ہے کہ اس گورنمنٹ نے ڈائریکشنز نہیں دی ہوئی, مگر اپوزیشن اس کا مطلب صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ اس طریقے سے لوگوں کو بتا نہیں بتا سکی, اور وہ کہیں چیزوں کو جو ویژن فیڈرل گورنمنٹ سے آ رہی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ہمیشہ سے سمجھتا ہوں کہ جب 133 کا الیکشن ہوا تھا تو کاغذ ریجیکٹ ہوئے تھے کچھ لوگوں کے. اس وقت کچھ لوگ ایلیگیشن کر رہے تھے کہ یہ لوگ اگلی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. کیا اس وقت جو اس وقت بیڈ گورننس ہے, یعنی اتنی بڑی ریلیف کے باوجود وہ نہیں لوگوں کو ریلیف دے رہے, وہ اگلی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اگلی انویسٹمنٹ تو جو آپ نے ایک جنرل ایمنسٹی دے دی ہے کہ اگر آپ اپنا پیسہ انڈسٹری یا پرانی انڈسٹری کو ریوائول کرنے کے لیے کریں گے تو وہ ہے جو پیسہ استعمال ہوگا اب اگلے الیکشن میں. دا پوائنٹ از کہ اصل ایشو یہ ہے, میں تو ابھی بھی بلیو کرتا ہوں کہ یہ عدم اعتماد, کیونکہ ایکول نمبرز ہیں 171 بڑے شدید بیمار بندے اسلام آباد پہنچے ہوئے ہیں. جی بٹ آئی تھنک یہ فیل ہوگا. بٹ میرا یہ خیال ہے کہ پرائم منسٹر یہ اسٹیٹسمین جو وہ ہیں ان کو لوگ جو جھگڑے ڈال رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں, یہی لوگ جو 3 علیحدہ بیٹھے ہوئے تھے ایک ٹیبل کے اوپر, یعنی کل کو پھر ان کے ملک حوالے کر دیا جائے. نہیں سر, میں تو نہیں چاہوں گا کہ ان کے حوالے ہو, میں تو چاہوں گا کہ یہاں اور بہتر لوگ آ جائیں. سب بریک کی طرف جانا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑا حالانکہ ان کا ہارڈ لائنر ہوتے ہیں, آج انہوں نے باقاعدہ
جب یہ چیز آئی ہے نو کانفیڈنس، پھر انہوں نے یہ چیزیں بتائی. اس سے پہلے گورنمنٹ کو ایڈوائس بھی دیتے رہتے ہیں، سخت جملے استعمال کرتے ہیں. کیونکہ میں حیران ہوں کہ جو پی ٹی اے کی وہ باتیں نہیں کر سکی، یہ باقاعدہ بتاؤ، یہ حقیقت بھی ہے. تو آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد اس سوال کا جواب آپ سے لیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے میں. حبیب صاحب، آپ بڑے یقین سے کہتے ہیں جس طرح یہ جنرل پرسیپشن ہوتی ہے، اس طرح خان بھی ڈٹا ہوا ہے جی، ان کے وزیر بھی ڈٹے میں کچھ نہیں ہوگا. لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ لہریں ہوں پرسکون تو گہرائیوں میں جھانک، آتے ہیں طوفان رستے بدل بدل کر. اب آپ بتائیں، آپ کو سامنے رکھتے ہیں کہ جو پی ٹی اے کی حکومت 155 ان کے ہیں، 7 ایم کیو ایم کے ہیں، 5 پی ایم ایل کیو کے ہیں، بی اے پی کے 5 ہیں، 3 جی ڈی اے کے ہیں، ایک آزاد ہے، اور یہ بن جاتے ہیں 178. مسلم لیگ نون کے 84 ہیں، پیپل پارٹی کے 56 ہیں، جے جی وائی 15 ہیں. اس کو یہاں چھوڑتے ہیں کہ اگر کاش اب بھی تو وہ باز نہیں آ رہے ہیں دونوں، فضل الرحمان صاحب اگر یہ ملا لیتے ساتھ، سب سے جان چھوٹ جاتی ہے کہ بندہ تھا نا، کیا لے لیتا. نہیں تو اس سے بھی زیادہ بہتر تھا اگر پیپلز پارٹی کو ساتھ ملا لیتے تو یہ غلطی سب سے ہی جان چھوٹ جاتی. لیکن اپنا اقبال صاحب، سیاست کے اپنے معاملات ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ موجودہ صورتحال میں نا، میری اسیسمنٹ جو ہے نا، عمران خان پر بہت زیادہ دباؤ بڑھ رہا ہے پنجاب کی قیادت کو چینج کرنے کا، اور ان پر بہت پہلے سے یہ دباؤ تھا. لیکن کہیں اور سے بھی وہ ٹالتے جا رہے تھے اس کو، اور پھر انہوں نے اس وجہ سے پھر ان کو زیادہ خطرہ دکھایا گیا. اب ان کو میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ ان کے خلاف دیکھیں، پاکستان کی سیاست میں صبح اگلے لمحے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو جائے. یہاں میں نے پوری اسمبلی جو ہے ادھر سے ادھر جاتی کوئی دیکھی ہے. غلام حیدروی کے خلاف جب عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی تو میں اس کا یعنی شاہد ہوں نا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا کس طرح لوگ ادھر سے ادھر گئے تھے اور سارا کچھ، اور پھر جب ان کی حکومت بحال ہوگی تو پھر ویسے واپس آئے. کرتے تھے، ادھر کھانا کھاتے تھے. اچھا، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کا کوئی دین مذہب نہیں ہے، یہاں کچھ بھی اگلے لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اب تک کی جو صورتحال ہے جو میں سیس کر رہا ہوں، وہ صرف اور صرف عمران خان پر دباؤ بڑھانے کے لیے یہ تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف آئی ہے. اصل میں فوکس جو ہے وہ پنجاب کی قیادت تبدیل ہے. میں پھر چھوڑ دیں، اس کے بعد لوگ سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے صرف پنجاب کی قیادت کو چینج کرنے کے لیے ان پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، اور اب وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں. اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بزدار کا کمبل چرانے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا گیا ہے. بزدار کو ہٹا کر یہ سارا سسٹم جو ہے یہ بچا لیا جائے، بزدار کی قربانی ہو جائے گی. ہاں البتہ یہ ہے کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پھر کسی ایسے نااہل بندے کو وزیر اعلیٰ نہ بنا دیا جائے، اور وہ جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں وہ بھی چودھری پرویز لائی کو بنانا چاہتے ہیں چیف منسٹر، اور پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے چودھری پرویز لائی جو ہے وہ چیف منسٹر بن جائے. اصل جو معاملہ ہے نا، وہ پنجاب میں نون لیگ کی منجی ٹھوکنا ہے. ٹھیک ہے، وہ کسی اور سے نہیں ٹھوک سکتی سوائے چودھریوں کے. چودھری نے کہا ہے کہ بزدار کو ہٹنے نہیں دینا، تو بزدار تو ان کے فائدے میں ہے نا. دیکھیں میری بات سنیں، ان کو تو مرہون منت ہونا چاہیے نون لیگ کو بزدار کا، کہ دیکھیں وہ پورے 3.5 سال میں ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی، ان کا ایک بندہ نہیں ٹوٹا. ان کو تو انہوں نے صرف پیسج دیے ہیں، سارے ان کے لگے ہوئے ہیں، بلکہ ان کے کام زیادہ. ایک نجی تقریب میں ایک آپس کی ان کی جو گفتگو ہوتی ہے نا، اس میں پوچھا شہباز شریف سے کسی نے، کہ شہباز شریف نے کسی سے پوچھا کہ اگر ایک سیکٹری کو میں فون کروں اور ایک کو بزدار کرے گا تو کیا وہ بزدار کا کام کرے گا یا میرا کام کرے گا؟ تو وہ جو صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جن سے وہ پوچھ رہے، انہوں نے کہا جی آپ کا کام کرے گا. تو آدھے سے زیادہ تو ان کے لوگ وہ بیٹھے ہوئے تھے. میاں صاحب اس وقت سی ایم او سیکریٹریٹ جی آپ گن میں نام لکھ نکال جا کے جی، وہ سارے اس سے پہلے سیٹ اپ کا حصہ رہے. جی بالکل ایسے ہی ہے سارے. ہاں، تو وہ مجھے یہ لگ رہا ہے، یہ ایسے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اوپر دیکھیں اسی وجہ سے ابھی تک کارڈ شو نہیں کیے جا رہے. ورنہ دیکھیں کہ اس وقت تک مومنٹم بنتا ہی نہیں جب تک آپ پتے شو نہ کریں. آپ دکھائیں کون سے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. اب دیکھیں بہت مشکل کام ہوتا ہے، چونکہ مجھے پتا ہے نا کہ وفاقی حکومت کے پاس کیا کچھ معاملات ہوتے ہیں. عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کرنا اتنا آسان کام نہیں. لیکن وہ پنجاب میں اصل جو ہے وہ ڈر یہ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ میں بھی انہوں نے شروع کر دیا ہے اس طرح سارے صوبوں کو ہلا رہے ہیں. اور
تو کیا کچھ نہ کچھ بارگیننگ نہیں تو ہو رہی ہے؟ نہیں وہی بارگیننگ، لیکن فوکس پنجاب ہے. اس کی وجہ یہ دیکھیں آدھے سے زیادہ پنجاب ہے، ہمیشہ امیج پنجاب سے بنتا ہے، لیکن ان کا امیج اسی وجہ سے نہیں بن سکتا. سر کو میں جانے سمجھتا جی یہ دیکھا جا رہا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ باہر سے فنڈنگ ہوئی ہے، اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ باہر کی طاقت نہیں طاقتیں، لفظ طاقتوں کا یوز ہوا ہے. اگر وہ ان کے کہنے پر ملک میں ایک ساورن کنٹری کی قیادت بدل جاتی ہے تو پھر جو اسٹیبلشمنٹ کو ہم کہتے ہیں، جو شاطیں بارڈر کے اوپر دیتے ہیں، اندر والے لوگ جو باہر کے ملکوں سے مدد لے کے حکومت کو چینج کریں، کیا ان کے خلاف ان کا کوئی حق نہیں بنتا کارروائی کرنے کا؟ دیکھیں شاہد اقبال شاہ صاحب، لوگ اس کو پتہ نہیں کس کس نظر سے دیکھتے ہیں. میں کھل کے بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں آج اگر عمران خان کو یہ سائڈ لائن کر دیتے ہیں، بہت بڑا بحران پیدا ہو جائے گا. اور جن لوگوں نے نئی الائنمنٹ کی ہے، کیا وہ یہ چاہیں گے کہ اس ملک میں عدم استحکام آ جائے؟ کیا وہ چاہیں گے کہ ہمارا کیا قطرہ جو ہے وہ خوہ میں چلا جائے؟ تو یہ ساری چیزیں سوچنی پڑیں گی. اصل میں اس سارا اگر یہ سارا معاملات خراب ہوتے ہیں اور یہ عدم استحکام پیدا ہوتا ہے، افراتفری پیدا ہوتی ہے، تو وہ جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں ان کو مصیبت پڑے گی. یہ دیکھیں نہ اس میں زرداری صاحب کا کچھ جانا ہے، نہ نواز شریف کا کچھ جانا ہے، نہ عمران خان کا جانا ہے. اس ملک کا بیڑا غرق ہو جانا ہے. تو لہذا یہ عدم استحکام نہیں، یہ عدم اعتماد نہیں، یہ عدم استحکام پیدا کرنے کی تحریک ہے. یہ سارا کچھ جو کیا جا رہا ہے یہ، اور اس کے پیچھے دیکھیں نا، ان لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا پاکستان کا یہ موجودہ جو امیج بن رہا ہے، اور موجودہ جو ایک پاکستان کا سٹیٹس بن گیا ہے. یہ اس وجہ سے وہ ظاہر ہے وہ آرام سے تو نہیں بیٹھیں گے، وہ اپنی گیم کر رہے ہیں. ملک میں وزیر اعظم موجود ہے، فارن آفس موجود ہے، جن کے سیکرٹری فارن افیئر ہوتے ہیں. امریکن انویسٹر جو ہے وہ مل رہا ہے، ججز کو مل رہا ہے، وہ اپوزیشن لوگوں کو مل رہا ہے، آپ کو نہیں مل رہا ہے. جو بائیڈن آپ کو ٹیلی فون نہیں کر رہا، کیا سفارتی سطح پر اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی؟ لیکن کارروائی تو کس طرح سے ہو سکتی ہے یا نہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر وہ نہیں مل رہا یا نہیں، تو ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ بھی اس کی وجہ سے اپنے آپ کو کمزور نہیں کر ہمارا راز ملک ہے، کس طرح مل سکتا ہے جو اور آپ لوگوں کو نہیں ملتا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کو اجازت لینی پڑے گی. یس، اس نے کی اجازت کے بغیر وہ ایک شہر نہیں چھوڑ سکتا. پریس ریلیز جاری کی، اخبار کو جاری کی، یہ بھی اگینسٹ ہے، یہ نہیں پروٹوکول ہے. یہ میں نے بتایا نا جی کہ یہی تو بات ہے نا کہ شروع سے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہاں جتنے بھی ہیں یہ ہمارے سارے غلام ہیں، تو ان کا بھی تو نظریہ، لیکن ان کو بھی ان کے ساتھ بھی جو ہے اسٹیٹ کا کیا فرض ہے وہ تو پتہ ہے سب کو. اسٹیٹ تو بالکل اس چیز کو اٹھایا. میاں صاحب تو آپ کو نا، میاں صاحب اور ڈاکٹر صاحب آپ کو تسلی دے رہے ہیں، جاگتے رہنا، میری بات سنیں، اتنا آسان نہیں ہے. وہ کر رہے ہیں. برادر کراچی سے نکلے ہیں، پیسہ بڑا لائے ہیں، 3 دن وہاں 2-2.5 لاکھ بندے کا انتظام کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ ان کے لیے آئے ہیں وہ سارا پیسہ جو انہوں نے بنایا ہوا آرام کا، وہ نیچرلی اب یہ اسی کے لیے لگائیں گے، پھر جب آئیں گے تو اسے چوگنا بنا لیں گے. لیکن آپ دیکھیں ہمارا بھی جو سندھ میں جو ریلی لے کے گئے شاہ محمود صاحب، وہ بھی آپ سمجھیں کہ وہ بھی ایک بڑا اچھا اسٹیپ تھا، اور اس کی بھی ان کو بڑی سخت تکلیف ہے. 15 سال سے PPP جو ہے وہ سندھ پہ راج کر رہی ہے. مجھے آپ بتائیں کہ انہوں نے ایک نالا تک صاف نہیں کر سکے. ہمارے یہاں پنجاب میں ایون جو فار فلنگ ایریاز میں کتنا کچھ کام ہوا ہے، وہی وہ آپ کہ شاید ہم اس کو اتنی بتا نہیں سکے، لیکن کتنا کچھ کام ہوا ہے، اور کتنے بڑے ہمیں پروجیکٹس ہیلتھ کا. آپ نے جو پیسے ان کو 1100 بلین روپیہ دیں گے، دیا تو نہیں، تھوڑے پیسے دیے نہیں دیتی ہے، لیکن دیں گے تو اس وقت ہی نا کہ جب ہمیں نظر آئے کہ ہم نے اس کو مینج کیسے کرنا ہے. وہ تو آپ کو پتا ہے جس طرح سے ہوا، لیکن آپ تو تحصیلداروں کے پاس کروڑوں روپے ان کے گھروں میں نکل آتے ہیں، تو وہ تو اسی سسٹم پہ چل رہے ہیں. میں نے یہی کہا نا، وہ جو اگر وہ وہاں گرین لائن بھی شروع کیا تو وفاقی حکومت نے شروع کیا، جو ریلوے ہے سینٹرل، وہ بھی اس کو بھی اب صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جو نالا آپ کے جو جن کو وزیر اعظم ملتے ہیں اسپوکس مین آپ کے، وہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ میڈیا میں جا کے بات کریں گے، بلکہ وزیر ناراض بھی ہوئے ہیں کہ آپ چینلوں میں جاتے کیوں نہیں؟ جاتے تو اب بھی نہیں. وہ آ کے کریکٹر اسیسینیشن کا جواب دیتے ہیں، گندی سے گندی بات کرتے ہیں کہ عمران خان خوش ہو جائے گا. آپ ڈیٹا کے ساتھ کیوں نہیں بات کرتے؟ کوئی آپ لوگوں نے وہ ٹیم کیوں نہیں رکھی ہے؟ پنجاب میں اطلاعات کا محکمہ کدھر ہے؟ کسی کو بلاتا تو ہے نہیں، بلکہ ختم ہو گیا. نہیں میں تو بتا رہا کہ ڈیٹا بھی اب تو کافی سے زیادہ کمپائل بھی ہو گیا، اور کافی زیادہ چیزیں ہماری جو ہیں وہ صحیح طرف جا رہی ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ایون جو ہمارا انویسٹیگیشن دیکھیں، 2 اتنے بڑے کرمنل کیسز ہو گئے جو پنجاب پولیس ابھی بہت کچھ کو صحیح کرنے والی ہے، لیکن انہوں نے ان کو بڑے وقت میں بڑے طریقے سے پکڑ لیا. ایسے کیسز تو کبھی پہلے پکڑے نہیں جاتے تھے.
اور کافی حد تک ہمیں تو ہمارا تک ان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، تو وہ بھی جو ہے جو لا انفورسنگ ہے وہ بھی کافی حد تک ہمارے پنجاب پولیس میں کچھ حد تک بہتر ہوئی ہے، بہت زیادہ ہونے والی ہے۔ میں نے یہ بتایا نا کہ جو اتنے سالوں کے بگڑے ہوئے چیزیں ہیں ان کو ایک دم سے ٹھیک کے انہوں نے ہر ایک کو پولیٹیسائز کیا تھا۔ آپ کو پتا اوپنلی کہا تھا اس نے حمزہ شہباز نے کہ یہ جی ہماری بیوروکریسی کو لے آیا نا یہ ساری کو، یعنی کہ اس نے بتایا کہ بیوروکریسی ہماری ان کی ہے، یہ تو ان نیگلیجنسی کس کی، انکمپیٹنسی کس کی ہے، جہالت کس کی ہے؟ جی بھائی صاحب وہ اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے، اور میں بالکل دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ چیک کر لینا ان کو اس وقت جو ڈسٹرکٹ ریویو میں لگے سرکاری لگنا ہوتا ہے۔ پاکستان میں باقاعدہ طور پر بیوروکریسی کا نام ہے، یہ پیپل پارٹی کی بیوروکریسی ہے اور یہ مسلم لیگ میں کیا نام لکھے گئے ہیں۔ نہیں لیکن اقبال صاحب یہ بات تو آپ بھی بیوروکریسی میں رہے ہیں، بیوروکریسی اسٹیٹ کی ہوتی ہے، اس نے ہیلپ آؤٹ کرنا ہے لوگوں کے مسائل سالو کرنے کے انڈر دا پالیسی جو فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے اور پروونشل گورنمنٹ اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے ارریسپیکٹولی۔ اور اگر بیوروکریسی نہیں فیڈرل پروونشل گورنمنٹ کے ہاتھ میں تو آپ کو فارغ کرنے پڑیں گے وہ لوگ، یہی اسی کو ہم کہہ رہے ہیں نا ریفارمس، دی بیوروکریٹک ریفارم۔ اور اگر یہ نہیں ہوں گے تو پھر یہ پالیٹیشنس، یہ کرپشن، یہ مس گورننس رک نہیں سکتی۔ وہ اس کا جو جڑ ہے وہ بیوروکریسی کے تھرو آتا ہے سارا کچھ ان دی کانٹیکسٹ۔ آپ کو بہت ضروری ہے کہ مگر پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو ارسپیکٹولی، میں صرف اس حکومت کی بات نہیں کر رہا، سول حکومتیں ہیں نا جی وہ، اور اسپیشلی بہت سارے لوگ تو الیکٹ کر کے وہ اپنے ووٹر لیس اعتماد کرتے ہیں، وہ بیوروکریسی اپنے علاقے کی بیوروکریسی پہ زیادہ کرتے ہیں، اپنے علاقے کی پولیس میں، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو چھڑوانا بھی ہے، انہوں نے لوگوں کے اور کام بھی کرنے ہیں۔ ہم یہ کام چھوڑ دیں نا تو شاید چیزیں اس آپ ہم اس طرح سوچتے ہیں کیونکہ دنیا میں اب سارا سر میں دنیا میں آپ کہہ رہے ہیں، میں آپ کو ایک ملک کی مثال دیتا ہوں جہاں سب سے پرانی ڈیموکریسی ہے، سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، آدھے سے زیادہ جو ممبر پارلیمنٹ ہے وہ ان پہ مرڈر کے کیس ہوئے ہیں، یہ انڈیا ہے، مگر ضرورت نہیں ہے کسی کی آپ کا سوال یہ ہے کہ اس طرح کی انریسٹ اگر سمجھ لو دباؤ کی وجہ سے 110 بلین، سر یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا اس ملک میں، ایوب خان بھی اسی انریسٹ میں آیا تھا، ضیاء الحق بھی اسی انریسٹ میں آیا تھا، مشرف بھی اسی انریسٹ میں آیا تھا، تو پھر آپ کے سامنے ہسٹری ہے یہ انریسٹ پولیٹیکلی سالو ہوئی تو پھر آپ سے اور بات پوچھ رہا ہوں مجھے کہ امریکہ کے متعلق جیسا کہ ہے کہ ظاہر ہے ہم اور برات میں چلے گئے، اس میں ہمیں مالیاتی طور پر آئی ایم ایف بھی ہے، مختلف ورلڈ بینک بھی ہے، قرضے بھی ہیں، کہاں تک مشکلات ہمیں آ سکتی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری جو اپر کلاسز ہیں، اسپیشلی انڈسٹریلسٹ ہیں، ہمارے بزنس مین جو ہیں، ایکسپورٹرز ہیں، ان کے معاہدے ہوئے ہیں یورپ سے، اور پہلی مشکلات تو آئے گی کہ جی ایس پی پلس جو آپ کو ملا ہوا ہے وہ شاید آپ سے لے لیں، اور وہ جو 2-3 بلین ڈالر کی آپ کی ایکسپورٹ یورپ کو ہے وہ 1 بلین پہ آ جائے گی۔ اسی طرح امریکہ کے ساتھ جو آپ کے ہے، مگر یہ امبارگوز آپ پہ پہلے بھی لگے ہوئے ہیں اور آپ نے رائڈ آؤٹ کیے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس اب چین ہے جو آپ کی تقریباً ساری پروڈکشن ٹیکسٹائل کی خرید سکتا ہے، آپ کے پاس روس ہے جو تیل بھی دینے کو تیار ہے، جو گیس بھی دینے کو تیار ہے۔ سو یہ جو ریجنل بلاک بنا ہے ایس سی او کے تحت، وہ ہمارے لیے ایک پروگریسو اسٹیپ ہے، اور آئی ہوپ کہ ہم اسی طرف چلیں۔ امریکہ دنیا میں ویکن ہوا ہے اس لڑائی میں، یوکرین کی لڑائی میں، یورپ بھی ویکن ہوا ہے، بڑی جلدی آپ دیکھیں گے کہ یورپ بیک آؤٹ کرے گا۔ ٹائم ختم ہوتا ہے، میں سب طرف آتا ہوں، آپ کو پہلے لے لیتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ آپ کیا کریں گے اگر عثمان بزدار بدلتا ہے تو پھر جو پاور اس وقت گروپ بنے ہوئے ہیں ان کو شیئرنگ کرنی پڑے گی، تو یہ پھر نیا جو وزیر اعلیٰ ہے کہاں تک وہ آزاد کام کر سکے گا؟ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کہہ دینا کہ یہ عثمان بزدار صاحب کو بدلا دے، ایک تو کوئی ان کے خلاف کوئی اتنا بڑا کوئی میگا کرپشن کا یا اس طرح کا کوئی کیس نہیں ہے، کمپیٹنس کا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے کام بچے اچھے کیے لیکن اپنے آپ کو وہ ایڈورٹائز نہیں کر سکے، اس کو پبلسائز نہیں کر سکے،
تو یہی میں نے کہا نا کیا یہ جو ہمارے لیڈر ہیں ان کو معلوم ہے کہ اندر کتنے گروپس ہیں، اگر ایک کو بنائیں گے تو دوسرا پھر کیا یہ تو کیونکہ ہماری دوبارہ آپ کو کہا کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ ایک نئی پارٹی ہے، وہ یہ جو پرانی پارٹی ہے اس طرح کی نہیں ہے کہ جو پھر کے اس نے فرعون نے کہہ دیا وہی ہم نے کرنا ہے. تو ہمارا تو یہ ہے کہ یہ ہر کوئی اپنے جو ہے آ کے بیان بھی کرتا ہے، بات بھی کرتا ہے، تو کوئی ان کو سزا کا ڈر نہیں کرتا ہمارے ساتھ کیا ہو جاتا ہے. تو وہ ہمارا وہ زمانہ گزر گیا، بلکہ ایسی ہی پارٹی ہونی چاہیے جن کے اندر لوگ بات بھی کریں اور جن کے اپنا جو ہے جو بھی ان کا رائے دے سکے. اس کے ساتھ جو ہے پارٹی ہے اس میں بھی جمہوریت آتی ہے اور ملک کی جو صحیح جمہوری پارٹی ہے اس سے اب آپ کو کیا یقین ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں نو کانفیڈنس میں آپ کو اس میں بری ہو جائیں گے؟ آپ ہمیں تو انشاءاللہ پوری امید ہے کیونکہ کوئی ہمارے خلاف کوئی چارج شیٹ تو بتائے نا، کوئی چارج شیٹ کوئی ضرورت نہیں چارج شیٹ کی. نہیں اتنا جو بھی جیسے بھی لوگ ہیں الیکٹڈ جو بھی ان کو بھی تو معلوم ہے، نظر آ رہا ہے کہ آگے پھر ہوگا کیا، آگے جو لوگ ہیں وہ کیا کریں گے، کس طرح سے بندر بات ہوگی. آتے ہیں آپ کی طرف یہ بتائیے کہ پاکستان کا ایک المیہ رہا کہ آنے کے بعد بہت زیادہ پیسہ آ گیا. کل کو ہماری زندگی کے سامنے وہ کیا تھا، وہ کہتا جہاز میرا سب سے اعلیٰ ہے، میرا وزیر اعلیٰ سے زیادہ اچھا جہاز ہے، اس سے زیادہ میرا بڑا گھر ہے، اس سے بڑی گاڑیاں ہیں، اس سے زیادہ میری لگژری لائف. تو وزیر اعلیٰ کے علاوہ سینئر منسٹر بنایا گیا تو اس کو صدر نہیں آیا، وہ کہتا مجھے وزیر اعلیٰ ہی بناؤ. پاکستان میں یہ نیا جو ٹرینڈ ہے کہ ایک آدمی ایک دم کہیں سے پیسے آ گئے اور تاکہ اسے بچانے بھی ہیں، وہ لگاتا بھی ہے اور کسی پارٹی پر انویسٹمنٹ بھی کرتا ہے تو وہ کرمنل بھی ہو. تو یہ میرٹ ہے. جس وقت آپ دیکھیں کہ پنجاب میں اس وقت سچویشن ہے، گھروں میں لوگ اکٹھے کر کے جہانگیر ترین نے چینی چور کہتے تھے مسلم لیگ نون والے، اس کو کہتے تھے لینڈ گرابر ہے. یہ کون سی اخلاقیات ہے؟ میری بات سنیں، حمزہ شہباز کے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہے، اس کو جو ہے وہ پنجاب کا حزب اختلاف کا سربراہ بنا دیں اور والد صاحب جو ہیں وہ مرکز میں جو ہے اپوزیشن لیڈر بن جائیں اور اسی طریقے سے ایک بھائی جو ہے وہ وزیر اعظم بن جائے اور دوسرا جو وزیر اعلیٰ بن جائے. یہ پاکستان میں کوئی اہلیت نہیں ہے. یہاں دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ ان کی عوام کے لیے خدمات کی لیڈرشپ کی، اس کو جو ہے وہ آگے لے کے جائے. یہاں دیکھا جاتا ہے کہ جوڑ توڑ کون بہتر کر سکتا ہے، پیسہ کون انویسٹ کر سکتا ہے. یہ اہلیت ہے پاکستان میں. آپ پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہے ہیں اور کون سی دنیا میں رہتے ہیں. یہ سارا کچھ اور دیکھیں ہر بندے کو حق حاصل ہے، لیکن یہ بطور قوم ہمیں اس کا اگلی دفعہ آپ جو بندہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیراشوٹ کے ذریعے آ گیا ہے، اگلی دفعہ قوم اس کو جو ہے نہ الیکٹ کرے تو خود ہی سارے معاملات سیدھے ہو جائیں. تو یہ جہاں عوام کا بھی قصور ہے. مجھے صرف یہ بتانے کہ جس طرح آپ نے دیکھا 88 میں بھی جب شانگا مانگا ہوا تھا غالباً تو بعد میں نو کانفیڈنس ہوا. علی خان مرحوم نے کہا تھا کہ 1 ارب روپے ہمیں چاہیے، اسمبلی جو مرضی خرید لے. ثابت ہوتا رہا، لوگوں کو پتہ بھی چلتا رہا. ہارس ٹریڈنگ نے گھوڑوں کے خریدو، فروغ گنوں کے خریدو، جو بھی نام ہے چلتا رہا. کیا اداروں کا فرق نہیں ہے کہ جس پر اسٹگما لگا ہے پارشل انکوائری کر کے حیات ان کو ناہر کرے؟ المیہ تو یہی ہے نا، ادارے نہیں فعال ہیں. آپ کا جسٹس کہاں ہے؟ جسٹس فار سیل ہے. امیر آدمی اور جس کے پاس اربوں روپے ہیں نا وہ ہر چیز مینج کر لیتا ہے. وہ عدالتیں بھی مینج کر لیتا ہے، وہ وکیل بھی مینج کر لیتا ہے، وہ انکوائری کرنے والے افسر بھی مینج کر لیتا ہے، وہ ہر چیز مینج کر لیتا ہے. میاں صاحب نے بازار مصر میں دیکھا ہے دولت کو کم وقت خرید لیتی ہے. درمیان میں نے لفظ جان وہ ہے واقعہ آپ کو پتہ ہے. صورت یہ ہے کہ بے شرمی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی انتہا ہے کہ ہم مسلمان بھی کہلواتے ہیں اور یہ ملک جو بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا اس کے در پہ. اور میں بالکل اکثر یہ دہراتا رہتا ہوں، یہ بڑی بڑی گاڑیاں، یہ بڑے بڑے عہدے پاکستان بننے کی برکت سے ہی ہیں اور یہ بلیسنگ اللہ کے آخری نبی کی اور اللہ تعالیٰ کا فضل سے پاکستان بن گیا. ورنہ یہ 2-2 من کی آٹے کی بوری اٹھا کے ہندوؤں کی دکانوں پر کام کر رہے ہوتے. شرم آنی چاہیے کہ پاکستان کو آپ نے کھاڑا بنایا ہوا ہے. فضل الرحمان کا والد پاکستان کے خلاف تھا، ولی خان کا والد پاکستان کے خلاف تھا، گچک زئی خود خلاف تھا. انہیں کے بیٹے آگے اس ملک کے اوپر کیا کرنا چاہتے ہیں. سندھ میں ہمیں دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر ہمیں یہ کیا گا تو ہم پھر ہمیں قصوروار نہ ٹھہرانا. مسئلہ یہ کیا ہے کہ ہم الگ ہو جائیں گے. یہ دھمکیاں اور مسلم لیگ نون پر مبینہ الزامات ہیں کہ انڈیا ان کے پرو ہیں. پاکستان کس کا ہے؟ دولت آپ کی باہر ہے. تو یہ نظام کو بدل دینا چاہیے کیونکہ آل دا رولز آر میڈ فار دا پیپل. آپ رعایت خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.